बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होमोसेक्सुअलिटी है, जिसे उर्दू में हम जिन्स परस्ती कहा जाता है। दुनिया भर में ये एक होमोसेक्सुअलिटी एक मूवमेंट के थ्रू सपोर्ट होता है। उस मूवमेंट का नाम है LGBTQ+, आप सबने सुना ही होगा। तो पाकिस्तान में तो खैर ये इतना नहीं हो सकता, क्योंकि उलमा जब भी ऐसा कुछ होता है तो उलमा वगैरह की तरफ से इसके अगेंस्ट रिएक्शन आता है, जिस वजह से इसको दबा दिया जाता है इस फितने को। लेकिन बाकी दुनिया में एक ऐसी मूवमेंट है जो राइज पे है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग, कुछ ज़्यादातर कुछ मखसूस तबके के लोग जो होते हैं वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग वजूहात होती हैं। खैर, आज हम बात करेंगे कि हमारा दीन होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से क्या कहता है, और उसके ऊपर दीन का क्या रद्द अमल, अल्लाह का क्या रद्द अमल है, रसूल अल्लाह ने इस चीज़ को किस तरह डील किया, उसके बारे में क्या बातें सुनाई। जब मैंने पहली दफ़ा किसी भी टॉपिक पे लिखा था अपने इंस्टाग्राम पे इस्लाम से रिलेटेड, तो वो यही टॉपिक था, होमोसेक्सुअलिटी जो मैंने शुरू किया था। फिर आज मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक वीडियो के फॉर्म में ले आऊँ, और इस वीडियो को बनाने का मकसद वही पुराना, जिस तरह सूरह बकरा में आया है आयत नंबर 159 में कि अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर और तमाम लानत करने वालों की लानत हो उन पर, जिन तक कोई हक़ पहुँच जाए और वो उसे छुपा ले और आगे उन तक ना पहुँचे जिनको ज़रूरत है वो हक़ सुनने की। तो अगर आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप तक हक़ पहुँचाऊँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हक़ है, आप क्रॉस चेक करें प्लीज़। अगर आपको लगता है वो हक़ है तो आप भी आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको आपको लगता है ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यकीन है हम में से सब किसी ना किसी को तो जानते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है या इस चीज़ में मुलव्वस हैं खुद। तो उन तक पहुँचाएँ, उनको इस वबाल से बचाएँ जो वो अपने सर ला रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सूरह हूद की आयत नंबर 80 और 80 से लेकर 83 तक, जिसमें अल्लाह ताला का रद्द अमल आता है कौम लूत के हवाले से, कि अल्लाह ताला किस तरह रिएक्ट करता है। इसमें पहले डिटेल आती है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बाज आए होमोसेक्सुअलिटी से। तो फिर दो खूबसूरत फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर भेजा। तो पीछे से उनकी बीवी ने उनकी कौम वालों को खबर कर दिया कि दो खूबसूरत मर्द इनके लूत अलैहिस्सलाम के घर आए हैं। तो वो फ़रिश्ते तो आए थे इनको बताने, लूत अलैहिस्सलाम को वार्न करने। खैर, अब मैं इसको आगे शुरू करता हूँ। तो आयत नंबर 80, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनि शदीद। लूत ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि इसकी पनाह लेता। यानी वो अपने, जब वो फ़रिश्तों ने बताया ना कि हम किस मकसद से आए हैं, तो उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा, उनके सामने नहीं लेकिन सोचते हुए, कि काश मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें बदल देता, या कोई सहारा ही होता जिससे मैं तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है इसको चेंज कर सकता था। फिर आयत नंबर 81, तब फ़रिश्तों ने उनसे कहा कि ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तेरे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाए। यानी जब रात का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाए, सुबह होने से थोड़ी देर पहले आप अपने घर वालों को लेकर निकल जाएंगे यहाँ से, इस बस्ती को छोड़ के। और देखो, तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इनकी बीवी भी क्योंकि इस काम में मुलव्वस थी, हो सकता है वो शायद ये काम खुद करती ना हो, लेकिन सपोर्ट करती थी, उन्हें बताती थी। इन फरिश्तों की भी खबर उनकी कौम को इनकी बीवी ने दी थी। तो इसलिए सपोर्ट करना भी गलत है। उस पर भी अल्लाह कह रहा है कि आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहेगी, बाकी आपके घर वाले आपके साथ जाएंगे, उन पर भी गज़ब आएगा अल्लाह का। इनकी तबाही के लिए अल्लाह ने सुबह का वक्त मुकर्रर किया है। सुबह होते अब कितनी ही देर रह गई है, कि अब सुबह होने में कितनी ही देर रह गई है, बस सुबह होते ये तबाह बर्बाद हो रहेंगे। फिर आयत नंबर 82, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुँचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए। अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमाई।
جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، جو ہومو سیکشوالٹی پریکٹس کرتے تھے یا اس کو سپورٹ کرتے تھے یا اسے انکریج کرتے تھے سوسائٹی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی، اور جو سپورٹ کرتے تھے ان کو بھی سزا دی، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت غصہ ان پہ فرمایا، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو لے کے بہت سیریس ہوتا ہے، ہومو سیکشوالٹی ان میں سے ایک ہے۔ آگے میں بتاتا ہوں حدیثوں سے کیوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3456 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ تم میں بھی ہر وہ برائی آئے گی جو اگلے زمانے کے لوگوں میں تھی، یہاں تک کہ تم انہیں ان کی پیروی کرو گے بالشت پر بالشت۔ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوگا تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ یعنی جو بھی برائیاں آج سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، ان میں جو جو برائیاں تھیں وہ سب برائیاں اس امت میں بھی آئیں گی۔ اور پریکٹیکلی دیکھیں تو ہیں، آپ اپنی طرح ارد گرد آنکھ گھما کے دیکھیں تو آپ کو ہر برائی دکھے گی، اور چھوٹے موٹے لیول میں بڑے لیول پہ دکھے گی۔ پھر جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ 1457 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف جس چیز کے بارے میں ہے اپنی امت سے، وہ قوم لوط کا عمل ہے، کیونکہ قوم لوط کا عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ بہت سخت ہے۔ اگر کوئی قوم لوط کا چوز کرتا ہے قوم لوط کا عمل اختیار کرنے کا، تو اس کو ہو سکتا ہے اس بار پتھروں کی بارش نہ ہو، لیکن اس کے لیے عذاب بہت سخت ہو جائے آخرت کے دن۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈر مجھے جس چیز کے بارے میں لگتا ہے اپنی امت کے حوالے سے، وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ پھر جامع ترمذی میں 1456 نمبر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح سند سے ہے، تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فعال اور مفعول یعنی بدفعلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زور زبردستی سے کیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے یہاں جو اکثر مدرسوں میں ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ کسی کو ریپ کیا جا رہا ہے، کسی لڑکے کو لڑکا کر رہا ہے، تو وہ جس لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے وہ بات ہو رہی ہے اگر دونوں طرف سے راضی ہو کے ایک چیز کی جائے تو اس کی بات ہو رہی ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یہ سزا ہے قوم لوط کا عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر نیچے اس حدیث کے ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو قوم لوط کا عمل کرتے ہیں جو لوگ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر جو لوگ اس عمل کا اختیار کرتے ہیں ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ میں اس کو، یہ شیخ البانی کی کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس میں حدیث نمبر 150 ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اللہ، یہ بہت سارے لوگوں پر رسول اللہ نے ڈیٹیل بتائی کن کن پر اللہ کی لعنت ہے، آخر میں بتاتا ہوں میں قوم لوط، تو آپ سارا سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے زمین کی سرحدوں یا نشانات کو تبدیل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے نابینا آدمی کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کو گالی دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کو اپنایا، ایک بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جس نے کسی جانور کے ساتھ بدکاری کی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت، یہ باقی ساری لعنتیں آ گئیں۔ اب قوم لوط کا عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے 3 دفعہ لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے قوم لوط کا عمل کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے قوم لوط کا عمل کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے قوم لوط کا عمل کیا۔ یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے 10105 نمبر، اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کی لعنت فرمائی ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں ملوث کیا، قوم لوط کا جو عمل ہے اس کو اختیار کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ جو لوگ قوم لوط کا، میں نے اوپر بتا تو دیا، آپ نے فرمایا فعال و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس میں اب تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کن کو قتل کر دیا جائے۔ امام مالک، امام شافعی کا دعویٰ یہ ہے کہ
وہ بھلے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، جو بھی یہ کام جس عمل کا وہ کرے گا، چوز کرے گا، یہ عمل کرے گا، اس کو تو پریکٹس کرے گا، تو انہیں وہی سزا ہوگی، انہیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ باقی ابراہیم نخعی جیسے جو تابعین ہیں، وہ ان کا اختلاف ہے، وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ جو زانی کی سزا ہوتی ہے وہ ہوگی، یعنی جو شادی شدہ ہیں وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کو 100 لاشز ماری جائیں گی۔ خیر، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہم جنسی کا ارتکاب کرے اسے اس کے علاقے کے سب سے اونچے مقام سے نیچے پھینکو، اور اگر وہ بچ جائے تو اسے سنسار کر کے مار دو۔ تو اگریڈ اپون جو ہے نا زیادہ تر لوگوں میں وہ یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا جو جان کے کرے گا، اور اگر ان کا جو کرائم ہے وہ گورنمنٹ لیول تک رپورٹ کر دیا جائے۔ اب یہاں مارنے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو یہ کام کرتا ہوئے دیکھیں تو آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ کام حکومت کرنے کا، اگر گورنمنٹ لیول پہ یہ کرائم رپورٹ ہوتا ہے تب گورنمنٹ چاہے گی تو ایکشن لے گی، لینا چاہیے گورنمنٹ کو، یہ شریعت کا پارٹ ہے۔ گورنمنٹ اگر یہ ایکشن نہیں لیتی ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، ان کو پھر حکومت جو اس وقت کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے کہ انہوں نے ان کو سزا کیوں نہیں دی۔ تو کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں وہ حکومت دیتی ہے، ان سے کوئی بھی عام انسان اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا۔ تو یہ سارا مسئلہ تھا جو ہومو سیکشوالٹی کے حوالے سے ہمارے دین کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہمارا دین اس کو بالکل انکریج نہیں کرتا، الٹا ڈسکریج کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو ہومو سیکشوالٹی پریکٹس کرتے ہیں، اور جو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کوئی بھی موومنٹ دیکھتے ہیں جو رائز پہ ہو تو ہم بنا سوچے سمجھے، بنا اس کے بارے میں تحقیق کیے کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا ریلیجن اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، ہم کسی بھی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت 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 غلط طریقہ ہے۔ میں بار بار ایک آیت کوٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ آیت چیخ کے بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ میں نے جن و انس کی اکثریت کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھنے کو نہیں تیار، مسلمان بھی نہیں سمجھنے کو تیار۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، کسی بھی چیز کی پیروی کر لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو سپورٹ کر دیتے ہیں بغیر جانے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان کسی بھی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تجھے ڈیفینٹ علم نہ ہو۔ تمہاری آنکھ، تمہارے کان اور تمہارے دل سے روز محشر میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کسی بھی چیز کو آپ سپورٹ کریں، کسی بھی چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں، اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، آپ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا رد عمل ہے، کیا ریاکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ڈیسیجن فرمایا ہوا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، صحیح احادیث کیا کہتی ہیں۔ اور یہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا فون ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، اتنے سافٹ ویئرز ہیں، میں پچھلی بار بھی بتایا اسلام 360 ایک ایپ ہے، اس کو یوز کریں، مکبت شاملہ ایک ایپ ہے اور سافٹ ویئر ہے، اس کو یوز کریں، آپ بہت چیزیں جان سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم کرنے لگے تو ہم تو برباد ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں آخرت کو سیریس لینے کو ہی نہیں تیار ہیں۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو سیریس لے لیں گے لیکن آخرت کو نہیں لیں گے، جبکہ آخرت تو ہمیشہ کی کامیابی ہے جسے سیریس لینا چاہیے لیکن اسے ہم نہیں لیتے۔ ہم سوچتے ہیں جو بھی ہے جیسے بھی اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہمیں معاف کر دے، تو یہ کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ تیرے محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبھی کو بخش دے گا، نہیں۔ صحیح مسلم، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان جو جنت میں جائے گا اس کے بدلے 999 جہنم میں جھونکے جائیں گے، لیکن نہیں، ہم لوگ نے مذاق سمجھا ہوا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ ہم ہی ہوں گے۔ ہم کیوں ہوں گے؟ ہمارے اعمال اس لائق ہیں؟ اعمال پہ تو خیر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری میں
صحیح بخاری میں حدیث ہے 5673 نمبر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی شفقت و رحم میرے ساتھ نہیں ہوگا میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، جو شخص جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ اگر صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ ہمارے اعمال تو اس لائق بھی نہیں ہیں۔ ہم دن میں جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس سے کوئی 10 گنا زیادہ گناہ کرتے ہیں روز کے حساب سے، اور ہم ان کی توبہ بھی نہیں کرتے۔ توبہ بھی کرتے ہیں تو وہ چھڑی توبہ جس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ میں نے بتایا، لیکن زیادہ تر لوگ اس طریقے سے توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بار توبہ کر کے رک جانا اور اپنی اصلاح کرنا۔ ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، پھر 2 دن بعد وہ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ، پھر 2 دن بعد وہ گناہ۔ تو اس توبہ کی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اس چھڑی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے معافی بیان کی ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو معاف کرتا ہے جو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور پھر اس گناہ سے بچتے رہتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نان سیریس ہیں، نان سیریس ہو کے گھومیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ مغنی ہے، پھینکے گا اللہ جہنم میں ایک ایک کو، لیکن کیونکہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑے گا اس دن۔ ابھی تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ دنیا کی محبت میں اتنے مغلوب ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، ہوموسیکشوالٹی ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، جن کو آپ جانتے ہیں جو اس میں پہلے ہی ملوث ہیں ان کو بچائیں، ان کو بولیں توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، جو ہو چکا ہے اپنی پرانی زندگی میں اس کو ختم کریں۔ اگر کوئی جینوئنلی ٹرانسجینڈر ہے یا کسی کے لیے جینوئنلی کوئی میل ہے تو اس کے دل میں کسی میل کے لیے افیکشن پیدا ہوتی ہے، جینوئن کیسز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ میڈ اپ کیسز نہیں جو خود ہو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ کسی سائکیٹرسٹ سے رجوع کریں، لیکن اس کو انکریج مت کریں پلیز، اس کو سپورٹ مت کریں۔ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، بالکل ان کو وہ حقوق ملنے چاہیے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب بات اس موومنٹ کی آتی ہے LGBTQ کی، تو اس موومنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں انہیں اس معاملے میں سپورٹ نہیں کیا جائے گا، باقی ان کے جو نارمل حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی بھی اتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے جتنی ہم دوسروں کی کرتے ہیں، لیکن ہاں اس ایک معاملے میں اختلاف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک چیز میں برا ہو تو اس کی پوری زندگی 0 سے نہیں ملٹیپلائی کر دیتے، ان کی باقی زندگی میں بھی کوئی اچھے کام بھی ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، جو کام برے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کریں، ان کو ڈسکریج کریں، انہیں بتائیں ان کی غلطی کیا ہے اور ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں علمی طریقے سے اس قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، اور کوشش کریں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ بس میں نے کوشش کی ہے، جو میں یہ پیغام سب تک پہنچانا چاہتا تھا کہ پہنچ گیا ہو یہ پیغام۔ اگر جذبات میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، جو میں نے حق بات کہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔